बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ हैदर मेहदी और ये है हैदर मेहदीज़ पर्सपेक्टिव, जो हमारा कैनेडियन इलेक्शन का एक्सक्लूसिव स्पेशल प्रोग्राम है। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हमने पहले एनडीपी के याब मुस्तफ़ा को इंटरव्यू किया था, उसके बाद हमने ग्रीन पार्टी के राना ज़मान को किया था, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसका शायद ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, और वो है सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा, जो कि अभी रिसेंटली बनी है, और हमने दावत दी है उनके फाउंडर और लीडर को, डॉक्टर ए.क्यू. राणा साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राणा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। माय प्लेजर। राणा साहब की एक मुख्तसर मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि राणा साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत ही नामी ग्रामी अपनी पार्किंसंस डिजीज के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। 15-20 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्किंसन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में। बड़ी इन्होंने 15-20 किताबें लिखी हैं, पना आर्टिकल्स लिखे हैं न्यूरोलॉजी पर, पार्किंसंस पर, और इन्होंने एक मुफ्त दवाइयाँ जो हैं पार्किंसंस के डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी एक बहुत बड़ी इन्होंने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको कहते हैं वर्ल्ड पार्किंसंस प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान में और ग्लोबली ये इस डिजीज को हल करने में, इसको ट्रीट करने में, उन लोगों के लिए जो इसकी वो नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते। और ये फॉर्मर एडिटर इन चीफ भी हैं रिसर्च एंड रिव्यूज ऑफ पार्किंसन, बहुत रिनाउंड पब्लिशर हैं। और जहां जहां पार्किंसंस की डिजीज की बात होती है दुनिया जहान में, वो डॉक्टर राणा साहब को कंसल्ट करते हैं। यूके से भी क्वालिफाइड हैं, कनाडा से भी क्वालिफाइड हैं, रॉयल फिजिशियंस ऑफ सर्वन के। मतलब राणा साहब, यू गॉट अमेजिंग बैकग्राउंड, और आपको अवार्ड मिला हुआ है, विंग हेरिंग अवार्ड फॉर दिस। और दुनिया के हुज हू में आपका नाम शामिल है, लीडिंग फिजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड में आपका शामिल है। आपके जितने एजुकेशनल ब्रोशर्स हैं वो 20 जबानों में ट्रांसलेट हो चुके, 50 मुल्कों में। तो सवाल ये है कि ये सियासत में आने का कहाँ से आपको ख्याल आ गया? वो कहते हैं ना, वेला बंदा जो होता है ना जी, उसने कोई ना कोई काम करना ही होता है ना जी। तो मुझे तो पॉलिटिक्स की कोई आई हैव नो इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट माय थिंग। तो हुआ क्या कि जब ये अभी जो लास्ट 2 डेकेड्स गुजरे हैं ना जी, उससे पहले अगर आप देखें कि कंजर्वेटिव और लिबरल की जितनी भी पॉलिसीज थी या उनका आपस में इलेक्शंस में जो भी कंपटीशन होता था, तो वो बड़ा सिविल किस्म का होता था, बड़ा पोलाइट होता था। लेकिन ये लास्ट 20 इयर्स में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। राइट विंग ने सर्टन पॉलिसीज़ में बहुत राइट विंग हो गए, लेफ़्ट विंग जो है वो सर्टन पॉलिसीज़ में बहुत लेफ़्ट विंग हो गया। तो एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएटेड हो गया। तो जो कैनेडियंस हैं मोस्टली दे आर वेरी सेंट्रिस्ट, मॉडरेट और सिविल सोसाइटी है। इट्स वेरी डिफरेंट दैन यूएस। तो क्या हुआ कि लोग जो मिनॉरिटीज़ थी वो साइड लाइन हो गई। हार्पर कंजर्वेटिव के जो गवर्नमेंट थी, और फिर इस तरह से जो बाद में गवर्नमेंट आई उन्होंने भी बड़ी रेकलेस किस्म की उनकी जो जो थी पॉलिसीज़ थी। तो उस वक़्त हमें ख़्याल आया कि हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जवानी इस कंट्री को दी है, इस सोसाइटी को दी है, के बजाय हम बस अपने क्लिनिक में बैठे रहें, रिसर्च करते रहें या एकेडमिक वर्क करते रहें, वी शुड गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बिकॉज जब पॉलिसीज़ बनते हैं वो हर किसी को अफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मैं दिखा रहा था आप ही के पेज से कि आपने कहा है कि जी पाकिस्तान कनाडा को एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, जो कि आपने फरमाया। और आपने कहा कि लिबरल पार्टी एनडीपी जो ग्रीन पार्टी है, ये लेफ्ट विंग समझी जाती हैं, कंजर्वेटिव और जो पार्टी है वो राइट विंग है, और बहुत ज़्यादा खौफ और हरास और ये इस किस्म का बयान है। तो ये जो सियासी सिस्टम है, ये कनाडा की जो ज़रूरियात है लोगों की, वो ये फुलफिल नहीं करता। और आप लोगों के बड़े एक आप लोगों ने एक 10 नुकाती प्रोग्राम किया है कि जी ट्रंप की एग्रेशन के मुतालिक आपने बात की है, इनकम टैक्सेस के मुतालिक, हेल्थ केयर के मुतालिक, आपने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की नौकरियों के मुतालिक,
آئل اینڈ گیس کی ڈیولپمنٹ, گورننس اسپینڈنگ کے متعلق, جو یہاں کی اوریجنل انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کا خیال رکھنے کا, کرائم کے خلاف, اور اسکل بیسڈ امیگریشن کے حق میں ہیں, نہ کہ کھلا چھوڑ دیا, اور لیگل پروٹیکٹ لیگل گن اونرز اینڈ ویمنز رائٹ. بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا واسٹ یہ ہے. تو یہ پروگرام ریزونیٹ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی یہ تو ہمیں منڈے کو پتہ لگے گا کہ کیا لوگوں کی پرسیپشن ہے ہمارے بارے میں. ہر پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں, اسی لیے لوگ جو ہے پالیٹکس میں آتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بیلنسڈ ہیں. وہ کسی جگہ ہم تھوڑا سا رائٹ آف سینٹر آپ کو نظر آئیں گے, کسی جگہ تھوڑا سا لیفٹ آف سینٹر نظر آئیں گے. تو میرے جو فیوریٹ پرائم منسٹر ہیں وہ ہیں کریچین, مسٹر کریچین. ایک دفعہ میں نے ان کا انٹرویو سنا, آلدو آئی ایم ناٹ لبرل اور کنزرویٹو, لیکن وہ میرے اس وقت جو میں نے اپنی لائف ٹائم میں جو دیکھا ہے ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جب کنزرویٹیوز آپ کو لبرل سمجھیں اور لبرل آپ کو کنزرویٹیو سمجھیں, پھر آپ رائٹ ٹریک پر ہوتے ہیں نا. ویری انٹرسٹنگ. جی جی. تو اس لیے ہماری پالیسیز بڑی وہ جو ہے نا بیلنسڈ ہیں, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر کمیونٹی کو ہم جو ہے وہ سرو کریں, ہر کسی کو کیٹر کریں. جی ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ, آن پیپر تو یہ آبویسلی بڑا اچھا لگتا ہے, اور مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی کینیڈا میں یونٹی لے کے آئیں, ٹیکسز نیچے کریں گے, اکانومی کو بہتر کریں گے, کرپشن ہٹائیں گے, انرجی سیکٹر کریں گے, امیگریشن کو ریفارم کریں گے, کینیڈا کو کرائم فری کریں گے, ریسزم ختم کریں گے, عورتوں کے حقوق اور جینڈر ایکوالٹی کریں گے, انڈیجنس ایشوز وہ یہاں کے جو لوگ ہیں, کلائمیٹ ایکشن, ہاؤسنگ کرائسس, اس کے متعلق کچھ ہمیں اسپیسیفک ایجنڈا ڈریون آپ بات بتا سکتے ہیں کہ جو ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, منڈے کو انہوں نے جا کے ووٹ کرنا ہے اور آپ کے کینڈیڈیٹس کے لیے جا کے وہ ووٹ کریں؟ جی دیکھیں, سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ ہے ہمارے اکنامک سچویشن. جی وہ ہر کسی کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کسی بھی فیتھ سے ہیں, کسی کمیونٹی سے ہیں, سو اٹ افیکٹس ایوری ون. جی تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے ہمارے نیچرل ریسورسز. ہمارے پاس 162 بلین بیرل آئل ہے جو ہمارے گراؤنڈ کے اندر پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس 1300 ٹریلین کیوبیک فیٹ ہمارے پاس نیچرل گیس ہے, جس کو ہم یوز کرتے رہیں تو وہ سینکڑوں سال ختم نہیں ہوگی. جی لیکن ہوا کیا ہے کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے, انکلوڈنگ کنزرویٹو اور لبرل, انہوں نے اس پر فوکس نہیں کیا, اس کی ڈیولپمنٹ کو فوکس نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی جو آج کل سچویشن چل رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن کے جیو پولیٹیکل, بلکہ کہ رشیا اور ویسٹرن یورپ کی جو آپس میں ٹینشن چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ویسٹرن یورپ کو بڑا رسک ہے کہ گیس کی سپلائی کا. تو ہمارے پاس جو ہے اپنا اٹلی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی آئے, جرمنی کے لیڈر آئے ہماری نیچرل گیس کے لیے, اور نیچرل گیس اور آئل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. ہم جو ہے وہ بڑے رائٹلی پوزیشن ہیں اس وقت کہ اپنی نیچرل گیس کو, آئل انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. ہماری 10% جی ڈی پی آتی ہی ہماری نیچرل ریسورسز سے ہے. اس وقت thousands آف کول پلانٹس دنیا میں بلڈ ہو رہے ہیں, which is the worst form of emission. جی تو ہمارے پاس نیچرل گیس ہے, ہمیں نیچرل گیس کی جو ہماری فیسلٹیز ہیں, اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اس سے ہماری ایک تو جی ڈی پی بڑھے گی, اس کے علاوہ ہمارے ہاں جابس کریٹ ہوں گے اس کے علاوہ گلوبل لیول پہ ہمارا ایمیشن کم ہوگا. تو ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے اس لیے توجہ نہیں دی کہ ہمارا جو لیفٹ ونگ ووٹر ہے وہ سارا اس کے اگینسٹ ہے, وہ آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہے کہ شاید پوری دنیا کے اندر امیشنز جو ہو رہے ہیں وہ کینیڈا کی وجہ سے ہو رہے ہیں, حالانکہ ہمارا جو گلوبل گرین ہاؤس گیس امیشن میں شیئر ہے وہ اونلی 1.6% ہے. جی تو ایک تو یہ سب سے بڑی جو ہمارا فوکس ہے کہ ہماری جو ہے آئل اور نیچرل گیس کی انڈسٹری ہے, اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ریونیو آئے گا اس سے ہم ہیلتھ کیئر کو فکس کر سکتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے جو ایشوز ہیں نا, تو یہ اس پر ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں کمیٹیڈ ہیں. اور کوئی بھی گورنمنٹ جو اس پر فوکس کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جی اس کے علاوہ جی 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 پلیز.
جی، اس کے علاوہ جیسے کاسٹ آف لیونگ اوپر چلی گئی ہے جی، پوری دنیا میں اوپر گئی ہے لیکن ہمارے یہاں بھی بہت اوپر گئی ہے، اور ہمارا ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو نیچرل ریسورسز سے فل ہے، ہمارے پاس پاپولیشن بہت کم ہے، اور ہمارے پاس لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جی. تو کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنے کے لیے ہمیں جو ٹیکس ہے اس کو کٹ کرنا پڑے گا جی. اس کے لیے جو ہماری ابھی سوچ ہے کہ فرسٹ بریکٹ جو ہے وہ بیکاز موسٹ آف پیپل فال ود ان فرسٹ بریکٹ، اس کا ٹیکس کٹ کیا جائے جی. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے. اس کا جو لاس آف ریونیو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم جو ہے پورا کریں. اسی طرح بہت ساری عام ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے شو اینڈ کلودنگ ہے، اس کے اوپر جو ٹیرف ہوتے ہیں وہ اپ ٹو 18% ہوتے ہیں، اور کینیڈا کی کوئی انڈسٹری سے افیکٹ نہیں ہوتی بیکاز 95% یہ چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، تو ان پہ ٹیرف جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر کچھ پرائس کنٹرول ہونا چاہیے. جو بڑے بڑے جو سٹورز ہیں جیسے میٹرو ہے یا آپ کے نو فریلز ہیں شاپ جی، یہ جو ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ، ان کا بلینز میں پروفٹ ہوتا ہے، اور ان کی لیبر کو وہی جو ہے وہ مطلب ہے منیمل ویج پہ وہ رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو کاسٹ آف لیونگ خود بخود کم آئے گی. کاربن ٹیکس لگایا تھا، اس کے ہم خلاف تھے وہ شروع سے. مسٹر کارنی نے اس کو ابھی ختم کیا یا ہولڈ پہ ڈالا ہے، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا ان کے جیتنے کے بعد. لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہی اب گیس کی پرائس یہاں کتنی کم ہو گئی ہے پہلے کی نسبت. میں نے خود گیس جو ہے وہ میرا خیال ہے 30-40 سینٹس پہ ڈلوائی ہوئی ہے جب میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا نا جی. 30-40 سینٹس پر لیٹر. جی، تو یہ کاسٹ آف لیونگ کو جو ہے نیچے لانا، یہ ہر آدمی کا ایشو ہے، چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے. آلدو یہ پولیٹیشنز کو افیکٹ نہیں کرتا کیونکہ ہر اپریل میں ان کو ریز مل جاتا ہے، لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. رینٹ کہاں چلا گیا، اور گروسری کی پرائسز جو ڈیلی نیسیسٹیز ہیں ان کی پرائسز بہت زیادہ چلی گئی ہیں. تو اس پر فوکس ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کا. ڈاکٹر صاحب، میں سینٹرسٹ پارٹی کی تھوڑی سی ارلی جو فنڈامنٹلز ہیں اور بگننگ ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے سوچا، وہ ہم لوگ کون تھے؟ بیکاز انٹرسٹنگ چیز، یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بھی زیادہ نہیں پتا تھا آپ کی پارٹی کے متعلق، اور مجھے بھی کسی نے بتایا، اور جب انہوں نے مجھے یہ چیز بھیجی تو میں واقعی حیران ہو گیا کہ یہ آؤٹ آف دا بلو سینٹرسٹ پارٹی جو ہے وہ نکل کے آ گئی ہے. اور یہ پول ٹریکر ہے لیٹسٹ جو کہہ رہی ہے کہ جی لبرل 193 سیٹ لیں گی، کنزرویٹو 121، بلاک کیبوکوا 16، این ڈی پی جو کہ کہاں اوپر ہوتی تھی 10 پہ آ گئی. اور اس کے بعد آپ کی سینٹرسٹ پارٹی 2 سیٹس پروجیکٹ کر رہی ہے. آپ گرین پارٹی سے بھی آگے ہیں جو کہ بہت پرانی اور بڑی اس کے سبسٹینشل انروڈز ہیں سوسائٹی میں. تو یہ کیسے ہوا اتنے 4-5 سال میں، یہ بتائیے گا ذرا. جی، ہوا ایسے کہ ہم جو چند دوست تھے پروفیشنلز، تو ہمارا جیسے میں نے پہلے عرض کیا موسٹلی ڈاکٹر. نہیں جی، میں ہی اونلی فزیشین ہوں، باقی دوسرے آئی ٹی پروفیشنلز اور انجینئرز. تو ہمارا گروپ ہے ایسے دوستوں کا، جیسے لوگ ہوتے ہیں چند دوست ہوتے ہیں. تو ہم نے یہی جب ہارپر کنزرویٹو جو ان کی گورنمنٹ لوز ہو گئی 2015 میں، تو اس وقت ہم نے سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم بھی ایک آواز اٹھا سکیں. اور خاص طور پر ہم جو ہے انڈیجنس لوگوں کے لیے، مینورٹیز کے لیے بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اور فیئر مانگرنگ اس ٹائم میں اور ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی تھی. انہوں نے ایسے قانون لا رہے تھے کہ مینورٹیز پریشان تھی. انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ ایک وار چل رہی تھی مسٹر ہارپر کی جی. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو ہم نے سوچا کیونکہ یہ ہار گئی ہے کنزرویٹو پارٹی، اب ان کا ذرا مورال ڈاؤن ہے، یہ شاید سننے کے لیے تیار ہوں گے اپنی پالیسیز کے بارے میں. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، تو ہمارا ایک گروپ تھا، ہم نے ان کو جوائن کیا. پھر ہمارے ساتھ اور لوگ جڑے ہوئے تھے جیسے ہوتے ہیں، تو ہم بہت سارے لوگ وہاں شامل ہو گئے. تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا. لیکن جب بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی
جو انڈور میٹنگز ہوتی تھی تو ہمارا ان کے ساتھ بہت الائنمنٹ بہت مشکل ہوتی تھی. ہم ان کو بار بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ مینورٹیز کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں, دیز آر کینیڈین, یہ لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں, یہ لوگ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, یہ بیک بون ہے ہماری کمیونٹی کی. اگر امیگرینٹ آنا بند ہو جائیں تو بلیو می یہ ہمارے ٹیم ہورٹنز بند ہو جائیں گے, گیس اسٹیشنز بند ہو جائیں گے. جی لوگ 25 30 سال ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, رینٹ پے کرتے ہیں, ہماری پینشن پے کر رہے ہیں. یہ جی I was also immigrant when I came, right? تو اگر ہم ان کے خلاف ایسے ہی ان کو ہیمر کرتے رہیں گے تو سوسائٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی. اور انڈیجنس پیپل جو یہاں کے اوریجنل پیپل ہیں ان کو ہم اس طرح سے ٹارگٹ کریں تو لیکن پھر وہ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اس سے جو ہے وہ ہماری علیحدگی ہوئی. پھر ہم نے لبرل پارٹی کو تھوڑا سا عرصہ جوائن کیا, ان کو اسٹڈی کیا, لیکن جب ان کی ہم نے لوگ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پالیسیز دیکھیں تو ہمیں کوئی خاص اس میں فرق نہیں نظر آیا. وہ دوسری طرح سے جیسے امیگریشن فی ہے وہ سب سے پہلے وہ جو ہے لبرل پارٹی نے 1995 میں لگائی $975 پر ہیڈ. آپ امیجن کریں اس وقت بھی 95 کو کتنے سال ہو گئے, 30 سال پہلے $975 کتنی اماؤنٹ ہوگی, جو کہ آج بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر کسی کے 3-4 بچے ہوں تو $4-5 اس کی امیگریشن فی بنتی ہے. پھر وہ یہی جو لبرل پارٹی تھی یہ کیوبیک میں, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی سیم ہوتی ہے, چاہے پارٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں پروونشل اور فیڈرل, بیکاز دے شیئر دی آئیڈیالوجی. تو یہی لبرل پارٹی تھی جو کیوبیک میں نکاب کا بین لے کر آئی 2010 میں, 17 میں لے کر آئی. پھر انہوں نے میریجوانا کو لیگلائز کیا. پھر جو ہے وہ اٹیک ہوا کیوبیک میں ماسک کے اوپر, 6 لوگ وہاں پر they were murdered. کوئی ہیٹ کرائم کا قانون نہیں بنا, حالانکہ اس وقت ٹروڈو صاحب کی میجورٹی تھی. پھر پروونشل لیول پہ انہوں نے سیکس ایجوکیشن کو اتنا زیادہ ریڈیکلائز کیا کہ موسٹ آف دی کمیونٹیز, یہ ایک ہیومن ایشو ہے, یہ کوئی کسی ایک کمیونٹی کا ایشو نہیں. پھر جینڈر کے اندر یعنی لبرل بیکیم اے جینڈر اینڈ سیکس پارٹی. تو لوگوں نے بہت اس پر پروٹیسٹ کیا لیکن وہ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سو دین ہم نے پھر ان کا جب انٹرنیشنل لیول پہ اگر ان کی پالیسی دیکھیں, ابھی کشمیر کے اوپر دیکھیں, انڈیا کے اوپر دیکھیں, پھر آپ روہنگیا پر دیکھیں, پھر ویگرز جو ہیں, ویگرز کی موشن ہماری پارلیمنٹ میں فیبری 2021 میں شاید آئی تھی, جس پر ووٹنگ ہوئی تھی کہ دس از اے جینوسائڈ. ایکسیپٹ لبرل کیبنٹ, ساری پارٹیوں نے انکلوڈنگ کنزرویٹو, NDP, مسٹر ٹرمپ, سب نے کہا کہ یہ جینوسائڈ ہے. مسٹر ٹورو اینڈ ہز کیبنٹ ریفیوز ٹو ایکنالج دس. دیکھیے کتنی بائسڈ قسم کی فورن پالیسی ہے. پھر مڈل ایسٹ کے بارے میں کتنی بائسڈ ان کی اپروچ ہے. سو دین وی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو اینڈ وی ور ہوم لیس, وی ڈidn't know politically what to do. تو پھر ہم نے کہا کہ ایک ایسا بیلنسڈ وہ ہونی چاہیے پارٹی جو کہ ہر پولیٹیکل ایشو کو وہ ٹیکل کرے, نہ کہ سنگل فوکس ہو گرین پارٹی کی طرح. تو ہم نے بہت محنت کی, ہمارا ایک گروپ ہے, تو ہم نے فیڈرل کونسل بنائی, ایگزیکٹو کونسل بنائی. پھر وی آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل, اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو MP بننے کے لیے یہ کر رہا ہو یا اس کو کوئی وہ مطلب ہے سیلری چاہیے ہو. دے آر آل ویل پیڈ پیپل, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کوئی بھی بندہ ماسٹر سے کم نہیں ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جابس. اور ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں سے میرا خیال کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں لڑ رہا اس وقت. جی موسٹ آف دیم آر بیک بون. ہم جو ہے پیچھے پارٹی کا ایڈمن کر رہے ہیں, ان کی کیمپین رن کر رہے ہیں لوگوں کی. تو اس طرح سے ہماری گروتھ جو تھی. پھر 2021 میں ہم نے کوسٹ ٹو کوسٹ وزٹ کیے, وینکوور سے لے کے ایسٹ کوسٹ تک بڑے بڑے شہروں میں پروگرام کیے. تو اس طرح سے ہماری ممبرشپ گرو ہوئی. اس وقت ہمارے پاس بہت اپلیکیشنز تھی, لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تھوڑے کینڈیڈیٹ رن کریں گے, لیکن دے شوڈ بی ینگ اینڈ دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ, اور وہ مطلب پریزنٹیبل لوگ ہونے چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ. یہ دیکھتے یہ آپ کی فیڈرل کاؤنسل کے ممبرز ہیں, بہت ڈائیورس میں دیکھ رہا ہوں, ناموں سے لگ رہا ہے بہت ڈائیورس ہیں. غزنا امام حجاب لے رہی ہیں, کیرن ہیں, لیو ہیں, سنگھ صاحب ہیں, ویری ویری ڈائیورس, ویری انٹرسٹنگ. رانا احمد صاحب, رچرڈ, راڈ کالنز. تو ان لوگوں میں کیا واٹ از کامن امانگسٹ دیم رانا صاحب؟ جی I think they all are fed up with the liberal and conservative fight. ابھی ہمارے کنٹری میں جو ہے 150 ایئر سے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی فائٹ جاری ہے, اور ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں. جو ہماری ڈیموکریسی ہے نا,
اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی چاہیے لوگوں کی بہتری کے لیے، نہ کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، مخالفت برائے مخالفت. جی وہ گورنمنٹ اچھا کام بھی کرے تو اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے، اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پالیسی بنائے گی وہ اپوزیشن کو کنسلٹ ہی نہیں کرتی. دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. جو اسمارٹ پولیٹیشین ہوتا ہے نا، جب اس کو گورنمنٹ مل جاتی ہے، وہ اپنی اپوزیشن جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے اس کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، وہی کام کرتا ہے. جی ٹروڈو صاحب کو کاربن ٹیکس کا کنزرویٹو پارٹی اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اس کو ایکس دا ٹیکس، ان کا سلوگن تھا یہ کنزرویٹوز کا، جی کہ ایکس دا ٹیکس، وہ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے. یہ آ کر مسٹر کارنی نے وہ کیا تو اس سے گیس کی پرائس کہاں آ گئی، لوگ خوش ہو گئے، لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملا بیکاز گیس ہر ایک کی ضرورت ہے. تو اپوزیشن کی بات اگر مسٹر ٹروڈو یہ سن لیتے، پھر یوکرین کے اندر جس طرح ہم نے اتنا پیسہ لوٹایا، آپ جو ہے لیسٹر بی پیئرسن کی آئیڈیالوجی پڑھیں، انہوں نے جو فارن پالیسی ہماری اس کے بارے میں ان کے جو تھاٹس ہیں کہ وی آر اے نیوٹرل پیس کیپنگ نیشن ایٹ اے گلوبل لیول. ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ جسٹس اور فیئرنیس کی بیسڈ ہونی چاہیے. اب جو ہے ہم اتنا انوالو ہو گئے ہیں کہ جو بھی نیشن وار میں ہوتی ہے ہم اس کا گروپ بن جاتے ہیں. وی آر ناٹ لائک دس. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے ہمارا کنٹری پولرائزڈ ہو گیا. ٹھیک، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم ایک گروپ کے اندر آ گئے، ہماری فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مسٹر کریچین کو جب عراق کے اندر انویٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، انہوں نے کہا نو ول میک آور اون ڈیسیژن. تھی تو یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فیڈ اپ ہیں اس سے کہ بھئی یہ جو لڑائی اور یہ ڈویژن چل رہی ہے، تو یہ سینٹرسٹ آئیڈیالوجی کو، ہمارا جو بیسک اپروچ ہے ہماری، وی بلیو ان ورکنگ ٹوگیدر اور ڈائلاگ، ہر چیز ڈائلاگ سے حل ہو سکتی ہے. زبردست. اچھا میں یہ اٹ از سو ہارٹننگ ٹو سی، مجھے خاص طور پر جو مزہ آیا کہ آپ پہلے ایک پارٹی میں گئے، ان سے بات چیت کی، وہاں بات نہیں بنی، دوسری میں گئے ان سے بات چیت کی، وہاں بات نہیں بنی، تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم پھر اپنی پارٹی بناتے ہیں. اور 4-5 سال میں آپ نے پروجیکشن میں 2 کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں. ریلی میں حیران ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر دا لسٹ آف یور کینڈیڈیٹ، اور یہ بتائیے گا کون سے 2 ہیں جن کی پروجیکٹڈ ون ہے. ایک ہے جی ایئن اسمتھ، ہالٹن ہلز ویلنگٹن جی ٹی اے، برانٹن حافظ منیب احمد، رچرڈ لیاؤ اسکاربرو نارتھ، سلیم عثمانی اوکویل ایسٹ اونٹیریو. اچھا پتہ نہیں یہ میرے تو نہیں ہے، یہ انیتا آنند کے خلاف ہے. یہ ہماری پرانی ویب سائٹ پر کچھ کینڈیڈیٹ وہ آخر میں رن نہیں کر سکے تھے، ان 2-3 ایسے ہیں اس میں نا. اچھا تو سلیم عثمانی رن کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے جی، اور کچھ ایسے ہیں جو رن کر رہے ہیں لیکن ان کے امیجز اس پر نہیں ہیں. اچھا تو اوکویل ایسٹ میں کوئی کینڈیڈیٹ ہے آپ کا؟ کہاں جی؟ برمپٹن ایسٹ جی؟ نہیں اوکویل ایسٹ. نہیں، اوکویل میں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئے تھے نا جی، ہمارے پاس پہلی ہماری ایک کنڈیشن تھی جو ہم نہیں فل کر سکے کہ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہو اس نے انڈر گریڈ یہاں سے کینیڈا سے کیا ہو. یہ تاکہ وہ یہاں کے سسٹم کو سمجھیں، لیکن وہ ہمارا اس پر نہیں کر سکے ہم پورا. کچھ لوگ ہیں ایسے جو جنہوں نے ماسٹرز یہاں سے کیا، انڈر گریڈ نہیں کیا یا ایڈلٹ ہو کر آئے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس لسٹ میں کچھ چینجز ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ہیں جی، کچھ لوگ اس میں شامل بھی. تو خیر بیفور آئی تو خیر یہ بتائیے گا کہ کون سے آپ کے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کی پروجیکٹڈ ون ہے آپ کی 2 کینڈیڈیٹس کی؟ ون کا تو خیر آپ کو پتہ ہے پولز ہی ہوتے ہیں. چلیں جو یہ کم از کم پولز کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے 2 کہا ہے تو کہیں سے تو ہماری ایجیکس میں پوزیشن بہت اچھی ہے. ایجیکس یہ ایسٹ پہ رائڈنگ ہے جی ٹی اے کی، اس میں ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. ہمارے ینگ کینڈیڈیٹ ہیں، ہی ہیز بین ان کینیڈا فار مور دین 50 ایئرز. فیصل علی جی از ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ہیں. اور کمیونٹی ساری وہ انہوں نے کیا کیا لبرل نے یہاں پر کہ انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا نا کینڈیڈیٹ. They brought a candidate from Scarborough. یعنی اتنی بڑی کمیونٹی میں ان کو کوئی ریزنیبل بندہ نہیں ملا کر سکے. So they brought a counselor or a former counselor from Scarborough. And she has no connection with the community. اور اس کی یہاں پر جو امیگرینٹ کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو اس کی آئیڈیالوجی اور وہ میچ نہیں کرتی. فیصل is one. زبردست. جی فیصل is a young boy, so he is. اور دوسرا کون ہے جی؟ Who is the second?
سیکنڈ مجھے اندازہ نہیں اتنا، لیکن ہمارے منیب، حافظ منیب جو ہیں، ان کی پوزیشن بھی اچھی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ لبرل کو جی جی چنگو کوسی پاک ہے جی جی. جی 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 شنگوسی پارک سے اچھی پوزیشن ہے ان کی. اپنا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جو گزنا امام کی جو رائڈنگ ہے اس میں پریویسلی کنزرویٹو ایم پی ہیں، وہ بہت سٹرانگ تھے پہلے، کیونکہ کنزرویٹو آپ کو پتہ ہے بہت سٹرانگ جا رہی تھی جی. انہوں نے بائی الیکشن بھی جیتا تھا، لیکن اب ان کی رائڈنگ چینج ہوئی ہے تو اس میں بھی کچھ ان کے لیے بہت انکمفرٹیبل سی سچویشن پیدا ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. تو غزنا از اے ڈارک ہارس ہے، ہو سکتا ہے. جی جی، یہ فارماسسٹ ہیں بائی ایجوکیشن، ماشاء اور ان کا فائنانس میں بھی کافی نالج ہے جی. زبردست. اچھا صاحب، کائنڈ آف کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا تھنگ، مجھے یہ بتائیے گا صاحب کہ تھوڑا سا انٹرنیشنل ذرا چلے جائیں. آپ نے بہت ایشوز کو ریز کیا، کشمیر کا، روہنگاز کا، غازہ کا، پیلسٹائن کا. چونکہ میں بھی پاکستانی اوریجن کا ہوں، آپ بھی پاکستانی اوریجن کے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک ماحول ہے سیاست کا جس میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی پامالی ہوئی ہے، بہت زیادہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کنڈکٹ کی گئی ہیں. پچھلے 3 سال سے ایک فوجی حکومت قابض ہے پاکستان کے اوپر. ڈیموکریسی بالکل ڈیریل ہو چکی ہے. 10,000 15,000 لوگوں کو قید کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہزاروں قید میں ہیں. سینکڑوں کو مار دیا فوج نے پروٹیسٹرز کے اوپر. امریکہ میں ان کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، میگنٹس کی سینکشنز کے تحت، اس کو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کرتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے ممبر جب پارلیمنٹ میں جائیں گے وہ پاکستان کا یہ علم اٹھائیں گے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور ہونی چاہیے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور جنہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کیے ہیں ان کو کینیڈین میگنٹس کی سینکشنز کے انڈر لایا جائے، خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر، اس کے جرنیل، اور جنہوں نے بھی ان کی مدد کی اس کام میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ میرے پاکستان کے بارے میں ویوز کو شاید آپ بھی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں برداشت کر سکیں گے اردو میں، اور پاکستانی پبلک بھی اس کو پسند نہیں کرے گی، کیونکہ ابھی میں پاکستان جاتا ہوں کبھی کبھار، تو میری فیملی ہے وہاں پر، اور میری جو فیملی ہے وہ پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو ہے، انوالوڈ ہے. میری فیملی ممبرز جوڈیشری میں ہیں کافی سارے، اور اس طرح سے نا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ میرے پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. ایک چیز، پاکستان واز اے برٹش پروجیکٹ. پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو پاکستان کے وہاں سے لوگ آئے تھے نا جی، کہ وہ ایک جو وہ کیا تھا مسلم لیگ، وہ جو تھی اس کی مسٹر جناح کی، انہوں نے جو سلوگن یوز کیا تھا کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا، وہ سارا پولیٹیکل سلوگن تھا، جیسے ضیاء الحق نے یوز کیا تھا، یا جیسے بھٹو نے وہ روٹی کپڑا مکان کا یوز کیا تھا. برٹش جو بھی امپیریلسٹک کالونائز پاور ہوتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو وہ اپنی جو سلطنت کہتے ہیں اس کو، جس کو رول کرتے ہیں، اس کو وہ توڑ کر جاتے ہیں نا، حصے بکھرے کر کے آپس میں لڑا کر، تاکہ وہ جج بنے رہیں، بعد میں اسلحہ بیچتے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں اور فیصلے کرتے رہیں، اور یہ لوگ لڑتے رہیں. That's what has happened. Mr. Jinnah, what we studied کہ مسٹر جناح بہت ایک اچھے قسم کے لوئر تھے، آنیسٹ آدمی تھے. we don't know کہ وہ کیسے اس میں آ گئے. I like the ideology of ابوالکلام آزاد کہ وہ یونائٹڈ انڈیا کی فیور میں تھے. I know یہ چیز پاکستان میں لوگ جو ہے پسند نہیں کریں گے، بہت بیک لیش ہوگا، لیکن ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کو بعض اوقات جو ہے اچھا نہیں لگتا. اور ٹھیک ہے، there is obviously a perspective on and you have one perspective. میں موجودہ حالات کے اوپر کینیڈین سیاست کے حوالے سے، سینٹرسٹ پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس لیے آپ کہتے ہیں کہ یو آر پیس میکنگ کنٹری، جس طرح وہ ایک جنہوں نے لیسٹر پیئرسن نے کی تھی. آپ کی پارٹی پاکستان میں جو فیسزم، اتھارٹیرینزم ہے اور جو تباہی اور بربادی فوج نے مچائی ہے، اور عاصم منیر جو آرمی چیف ہے، اس کے آپ حق میں ہیں یا اس کے آپ خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے آپ کی پارٹی، اور سپورٹ کریں گے ایسی کوئی
सैंक्शंस जो कि लगाई जाएं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये किया है? एक चीज़ तो ये है कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को एक तो फॉलो नहीं करता हूँ क्लोजली, दूसरा मैं उस पे कमेंट नहीं करता हूँ यूजुअली बिकॉज़ आई एम इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स हियर। एक चीज़ जी, मैं आपके नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 1 मिनट दे दें जी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी भी लोगों की हुकूमत नहीं रही। पाकिस्तान में बहुत अरसा डिक्टेटरशिप रही है जी। और वो चीज़ कंटिन्यूअस है और इवन के वो जो शैम किस्म की डेमोक्रेसी वो कभी बनाते हैं, वो भी पीछे से वही एस्टेब्लिशमेंट जो इसको कहते हैं वो ही कंट्रोल कर रही होती है जी। हम दुनिया के अंदर कहीं भी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अब इंडिया के अंदर भी ऐसा है कि इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज़ को साइडलाइन किया हुआ है, बांग्लादेश में भी ऐसा था। आपको पता ही है बांग्लादेश के हालात क्या थे, वहाँ भी यही किया जा रहा था। जिस भी कंट्री में ऐसा होगा कि जहाँ पर लोगों के ह्यूमन राइट वायोलेट होंगे, जी लोगों को जो है वो अपना वो क्या कहते हैं उसको वो जो हबस बेजा में रखते हैं और वो जी, जो है उस उनको हेबियस उठा कॉर्पस। जी अच्छा, उठा लेते हैं। अभी मेरे एक रिलेटिव हैं वो फॉर्मर एमपी हैं वहाँ पाकिस्तान में तो वो मुझे खुद कह रहे थे कि वो हम ने जो पॉलिटिक्स से बैक ट्रैक यू नो वी वेंट ऑन बैक फुट बिकॉज़ दे कम और हमारी औरतों को उठा लेते हैं। तो हम क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा होगा पता नहीं कितना पाकिस्तान में हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ औरतों की जो इज़्ज़त है वो बहुत एक हमारे सारे कल्चर में है लेकिन हम लोग तो आपको पता है कि हम मतलब तो मैं पता है क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए कि अमेरिका में बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है जी, अमेरिकन की तरफ से कि पाकिस्तान में इस किस्म की जो हरकत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, अगर कनेडियन पार्लियामेंट में एक इस किस्म का बिल होता आता है जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो मौजूदा फौजी हुक्मरान हैं उनके खिलाफ मैग्नेट्स की सैंक्शंस लगवाए जाएं, आपकी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। जी। इस वक़्त तो हुकूमत वो है अपना वो उनका नवाज़ शरीफ के भाई की हुकूमत है ना जी, वो जो वज़ीर आला थे, जी। अपना शहबाज़ शरीफ की जी। तो अगर कोई भी जो है वो कोई भी हुकूमत, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर लोगों के राइट्स को वो पामाल कर रही है या उनको अब्यूज़ कर रही है हमारे जो भी एमपीज़ इलेक्ट होंगे डेफ़िनेटली अगर कोई चीज़ ऐसी आती है पार्लियामेंट में, हम उसको 100% सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट्स डॉक्टर साहब बिफोर वी रैप अप। जी हमारी अपील है कैनेडियंस से और जो भी लोग आपके इसको प्रोग्राम को देखेंगे कि हम हमारी जो ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, वो फ्री वोटर है, एक ख़ास पार्टी की। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वी हैव बीन ए फ्री वोटर, वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड और हमारा एडवांटेज लिया गया है कि इमिग्रेशन के नाम पर, डाइवर्सिटी के नाम पर। तो हमारी अपील है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको एक तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहिए, 100% हमारी वोटिंग रेट होना चाहिए और हमारी कम्युनिटी को हर पार्टी का प्लेटफ़ॉर्म स्टडी करने के बाद फिर सोच समझ के वोट देना चाहिए। बिकॉज़ वोट मैं एक चीज़ आखिरी ऐड करूँगा कि वोट जो है ना वो इज़ नॉट ए जोक। क्या वोट बात। देना वो मज़ाक नहीं है कि वो पाकिस्तान में ऐसे होता है हमारे बुज़ुर्ग जो थे कि वो फलां बरादरी का है तो वो सानू जानदा है जी वो फलाना साडे घर आ गया सी असी दुआ खैर कह दित्ती है हुण हैं जी वहाँ कल्चर है ना कि बस ठीक है जी इसको देंगे। वोट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई थी। ये वोट था। इमाम हुसैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ही डिड नॉट वांट टू बिकम किंग उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैंने किंग बनना है या खलीफा बनना है या कुछ बनना है वो सिर्फ उसको वो जो यजीद था वो उनका वोट चाहता था क्योंकि उस वक़्त चंद लोगों का वोट होता था और एक आदमी ऐसे आदमी का वोट लाखों के बराबर होता था क्योंकि पीपल यूज्ड टू लव एंड रिस्पेक्ट देम उनके मुरीद होते थे ना वो जी। तो एक अगर उनका वो जो स्कॉलर था वो कर लेता था वो बैत उनसे तो वो सब लोग समझे जाते थे। तो ही वांटेड द
vote of Imam Hussein رضی اللہ عنہ, because امام حسین جو ہیں وہ اس وقت کی ایک بہت بڑی پائیوٹل شخصیت تھی, اور بہت بڑی مطلب ہے کوئی ان کے مقام کے بارے میں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے, اتنا اونچا مقام تھا, لیکن انہوں نے اپنے ووٹ دینے سے انکار کیا تھا. یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. اگر یہ سمجھ لیں ہم کہ ووٹ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, جس کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے, فیملی, عورتیں سب کو انہوں نے شہید کروا لیا, تو یہ سوچ کر ووٹ دینا چاہیے. کیا بات, ماشاء اللہ, بہت اچھی, آخر میں بڑی زبردست بات کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک زبان میں رکھے, آپ کے اہل ویال کو, پیاروں کو. امید ہے آپ کی پارٹی جو ہے اسی ثابت قدمی سے چلتی رہے اور طاقتور سے طاقتور ہوتی جائے, اور جس طرح آپ کہتے ہیں کینیڈا فار کینیڈینز, ایکول رائٹ سب کے لیے, خاص طور پہ ڈپرائیوڈ مارجنلائز جو کمیونٹیز ہیں, امیگرنٹس, انڈیجنس, ان لوگوں کے لیے بہت موقع ہیں آپ جیسے لوگوں کی ساتھ اور لوگوں کے مل کر کام کرنے کا. اور جو آخری بات آپ نے کی, ووٹ از ناٹ اے جوک, اس کو سیریس لیں اور اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زبان میں رکھے, کینیڈا کو ایک زبان میں رکھے. الحمدللہ, الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, بہت